बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली सुनो, अगर गुनहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है, कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवा दे वाली तस्बीह है जो नबियों को मिली, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा दे और जन्नत तक ले जाने वाली है। ये वो तस्बीह है जो मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली करीम रज़ियल्लाहु वजुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली सुनो, ये तस्बीह मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाहों पर भारी है। ये वो कलिमात है कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर गुनाहों में डूबा हो, बदकारी, नाफरमानी, जुल्म और तारीकी में लपटा हो और एक मरतबा इस तस्बीह को सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ऐ अली सुनो, ये तस्बीह पढ़ने वाले पर मौत की सख्ती आसान कर दी जाती है। उसकी रूह को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसे नरमी से कब्ज़ करते हैं जैसे माँ सोते हुए बच्चे को आगोश में लेती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ऐ अली सुनो, जब वो ख़ब्र में तारा जाता है तो ख़बर कशादा और नूर से भर दी जाती है। फरिश्ते उसे ख़ब्र के डर और खौफ दूर करते हैं और ये तस्बीह ख़ब्र की अंधेरी तन्हाइयों में ऐसा नूर बनकर उसके साथ रहता है जैसे चांदनी रात में आसमान पर चाँद चमकता है। ऐ अली सुनो, क़यामत के दिन जब सारी मखलूक बेचैन व बेक़रार होगी, हर चेहरा खौफ और सियाही से ढका होगा, तो ये बंदा जब उठेगा तो उसका चेहरा इतना मुनव्वर होगा कि लोग कहेंगे शायद ये कोई नबी है या कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता। अल्लाह उसके चेहरे को नूर से भर देगा। ऐ अली सुनो, पुल सिरात पर जब उम्मत के कदम लड़खड़ाए जाएंगे, ये बंदा बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, ना गिरेगा ना लड़खड़ाएगा, क्योंकि इस तस्बीह का नूर उसके साथ होगा। ऐ अली सुनो, जब हौज़े कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे तो ये बंदा उनमें शामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आब कौसर नोश करेगा और प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐ अली सुनो, इस तस्बीह की बरकत से उसके लिए जहन्नुम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इसके इस्तक़बाल के लिए हूरें सफ़ बस्ता खड़ी होंगी और उसे कहा जाएगा कि आओ, तुम पर कोई खौफ नहीं, तुम कामयाब हो चुके हो। ऐ अली सुनो, अगर ये तस्बीह पहाड़ पर पढ़ी जाए तो वो पहाड़ लरज़ उठे और ज़मीन पर पढ़ी जाए तो ज़मीन फट जाए और अगर आग पर पढ़ी जाए तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि इस तस्बीह में अल्लाह ताला के वो पाक कलमात है जिनसे कायनात लरज़ती है। ऐ अली सुनो, अगर किसी के दिल में कुरान हिफ्ज़ करने की तमन्ना हो तो मगर याद ना हो रहा हो तो इसके माँ बाप ये तस्बीह पढ़ कर अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसके लिए कुरान आसान कर देता है। ऐ अली सुनो, अगर कोई औलाद की नेमत से महरूम हो तो वो ये तस्बीह पढ़ कर अल्लाह के हुज़ूर रो कर दुआ करे तो अल्लाह बांझ को भी औलाद अता कर देता है। ऐ अली सुनो, अगर कोई मुसीबत में फंस जाए, चाहे वो ज़मीन की तंगी हो, आसमान की बुलंदी हो, क़ैद हो या क़र्ज़ हो, बीमारी हो या बेसुकूनी हो, तो ये तस्बीह उसके लिए नजात का दरवाज़ा बन जाता है, क्योंकि ये तस्बीह इसमें आज़म के इन कलमात में से है जिनके सामने मुसीबतें आजीज़ हो जाती है। ऐ अली सुनो, अगर कोई अंधेरे में गुम हो, रास्ता भटक जाए तो ये तस्बीह उसके दिल का चिराग बन जाता है। अगर कोई दुश्मनों के दरमियान हो तो अल्लाह उसके लिए इस तस्बीह की बरकत से हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर कर देता है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में सजदे में अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांग रहे थे, क्योंकि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात की गहराई सियाही छाने वाली थी, इसलिए कि यज़ीद बिन मुआविया ने खिलाफत का ऐलान किया और इस ऐलान में जबर जुल्म और नाहक ताकत थी। यज़ीद का किरदार शराब, खानगाने, नाज, जुल्म और फासिक व फुजूर से भरा हुआ था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत से इनकार किया, क्योंकि उनके नाना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस फसक व फुजूर शख्स के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। मदीने के बाद हज़रत इमाम हुसैन
رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حضرت، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بحث بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر اب واپس نہ پلٹے کیونکہ اب آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے چھکایا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں ہر ملا جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے فوراً دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کر فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر واپس پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلی ہو گیا، اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علم بردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا ہوا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر کر پڑے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان، آنکھ سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا، اے میرے وفادار بیٹے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی، اب حسینی خیمہ بحران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے ہیں تو معصوم سعادت کی نظریں ان کی طرف، ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو پیار کیا، پاک بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا، صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں؟ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھی، نیزے سے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جنم وصال کیے گئے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا عام گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمیر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میرے ماجائے بھائی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھکڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہی اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہی۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیویوں کے سروں میں سے چادریں چھین لی گئی، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالت بیمار سے نڈھال تھی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئی، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینے کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھی۔
جو حضرت علی مرتضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا، کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا گیا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قیدی کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے دین مٹ گیا؟ نہیں، دین اب قیامت تک سربلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اے امام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھی جو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا طوق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخی خطبہ ختم کیا تو دربار میں لرز طاری ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کے لاشے کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں۔ تیرے لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نہیں بھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لے تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی۔ نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے خبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ثابت تھی، گلیاں خاموش تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینے والوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب خاک میں دفن ہے، آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے اور آج ہم
لوٹے ہیں۔ اور اے مدینے کے لوگوں، اگر تم نے اپنے زمین کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ حضرت امام زین بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینے کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے جس کی نظر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میں نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دی گئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک مہر کے نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن، من سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی یہ وہی تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ والحی القیوم۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گناہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑوں کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی برکت سے زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صبر حسین عطا فرما، ہمیں وفائے عباس عطا فرما، آمین ثم آمین۔